आज के शो में देखिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नताइज, रद्दुल फसाद और रद्दुल निसार की नई बहस। आप देखने जा रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो अब पता चला, जिसमें मौजूद हैं पाकिस्तान के 3 मुअज़्ज़ज़ सियासतदान, 3 सियासी नजरियात और नुक्ता नजर के साथ। पीटीआई और शफकत महमूद को सपोर्ट कीजिए, #बोल PTI। पीपी और कमर जमान कायरा के लिए #बोल PPP और PMLN और शेख वकास अकरम के लिए #बोल PMLN का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप हमें अब पता चला @bolnetwork.com पर ईमेल और 0322 999 2945 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बोल के नताइज प्रोग्राम के आखिर में नश्र किए जाएंगे। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अपने नए प्रोग्राम अब पता चला के साथ। ये एक नया प्रोग्राम है जिसमें हर पार्टी से एक सीनियर सियासतदान मौजूद है। मैं शेख वकास अकरम आपके सामने मौजूद हूँ, PMLN की नुमाइंदगी करते हुए। हमारे बहुत सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और हमारे PTI से नहायत ही सीनियर सियासतदान तज्ज़ियाकार शफकत महमूद साहब जो है वो PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नाज़रीन, आपके लिए ये एक अचंभे की बात होगी कि इस प्रोग्राम में हम आपको सिर्फ सियासतदान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कोई मॉडरेटर मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई एंकर मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई सहाफ़ी मौजूद नहीं है जो कि हमारी टाइमिंग्स को और हमारे जो तज्ज़िये हैं उनको अपने एनालिसिस के साथ ओवरशैडो करने की कोशिश करे। मगर ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक मुनफरद और एक बेहतरीन प्रोग्राम होगा जिसमें आपको वो तज्ज़िये, वो राय, वो ज़ाविये, वो एंगल्स और वो बहस सुनने को मिलेगी जो सरीहन बेहतरीन सियासी तज्ज़िये की सूरत में आपके सामने आएगी। अपनी पार्टियों की हकीकी पोजीशंस जो है वो बग़ैर एक दूसरे की तज़हीक किए, एक दूसरे की राय का एहतराम करते हुए उसके साथ आपके सामने रखी जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि जब ये सारी राय, ये ज़ाविये, ये तज्ज़िये आपके सामने आए और सियासतदान जिनकी ज़िम्मेदारी है आपकी नुमाइंदगी करना, वो जब आपके सामने रखें तो एक दूसरे का एहतराम मलहूज़ खातिर रखें। और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आपको हर रोज़ देखने को मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे, और हम आपके लिए हाज़िर होंगे। हम जहाँ भी होंगे, जिस शहर में भी होंगे, आपके लिए हाज़िर होंगे। इस प्रोग्राम को कायरा साहब शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ कमर ज़मान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और आज के इस प्रोग्राम में ये एक नए प्रोग्राम का आगाज़ है। आज पहला प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, और इस प्रोग्राम में जैसे कि शेख साहब ने पहले इंट्रोड्यूस कराया है कि कोई एंकर नहीं, कोई मॉडरेटर नहीं, बल्कि हम आपस में 3 मुख्तलिफ़ुल ख़याल जमातों के लोग बैठ के पाकिस्तान के करंट जो हालात हैं उनके ऊपर अपने राय दिया करेंगे। ये एक नया ख्याल है। उसके कामयाबी के लिए हमें आपकी आरा की भी बहुत ज़रूरत होगी। हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिए कि हमें इसमें कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए, किस एंगल को ज़रा बेहतर करने की ज़रूरत है, किसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा रवायती स्टाइल है एक दूसरे का, जिसमें माहौल बड़ा गर्म हो जाता है, हम उस का हिस्सा न बने, बल्कि सही मानों में अपना तज्ज़िया हम अपनी जमात की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम हर हाल में अपनी जमात की सपोर्ट करते हुए अपनी गलती को भी अपनी तस्हीब मानते चले जाएंगे। हम रैशनल डिस्कशन करेंगे, आपके सामने रखेंगे, और फिर गुजारिश करूँगा कि हमें मुसलसल आपकी राय की, आपके तज्ज़िये की, आपकी रहनुमाई की ज़रूरत रहेगी। हमें अपनी राय से नवाजते रहिए। ये एक नया प्रोग्राम है, एक नई सोच है। इसमें हमारे साथ शफकत महमूद साहब PTI से बहुत सीनियर उनके रहनुमा हैं, और हमारी कोशिश होगी कि ये मॉडरेटर के बगैर हम आपस में
اس کو آٹو پہ لگا کے ایک طرح کا کہ خود اپنا ہم وہ ایک دوسرے کا چیک بھی ہوں, ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوں, ایک دوسرے کے سپورٹر بھی ہوں. تو یہ ایک مباحثے کا ایک نیا رنگ شروع کرتے ہیں. تو آئیے شفقت صاحب کے پاس چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک نیا تجربہ ہے. میں شفقت محمود آپ کے سامنے حاضر ہوں. جیسے کہ شیخ صاحب نے اور قاہرہ صاحب نے بتایا آپ کو, یہ بغیر اینکر کے پروگرام ہوگا, اور ہماری کوشش ہوگی کہ جہاں ہم آپ کو اپنی پارٹی کے نقطۂ نگاہ سے آگاہ کریں, وہاں ساتھ ساتھ جو سیاست کے پیچ و خم ہیں ان پہ بھی روشنی ڈالیں, تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو کئی دفعہ دوری کی وجہ سے یا مختلف طرف سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ حالات کیا ہے, اصل میں حقیقت کیا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام میں ہم کچھ سیاسی تجزیہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنی جماعت کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں. تو اس میں جیسے سب دوستوں نے کہا, آپ کی فیڈ بیک بہت ویلکم ہوگی, اور اس آپ کی فیڈ بیک سے اور باقی دوستوں کی جو بھی وہ ہمیں بتائیں گے, ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے. اور آج ہم نے 3 ایسے موضوع ہیں جن کے اوپر بحث کرنی ہے یا ڈسکشن کرنی ہے. سب سے پہلے موضوع تو وہ ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ دہشت گردی کی جو لہر آئی تھی, اس کے مقابلے میں جو ایک بہت بڑا ملک گیر سطح پر آپریشن شروع کیا گیا ہے, رد الفساد. اور یہ رد الفساد جو ہے یہ اس کی کڑی, سلسلے کی کڑی ہے جو پہلے ضرب عضب کیا گیا, اور یہ پچھلے کچھ 4-5 دن سے جاری ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں سارے ملک میں ایک باریک بینی سے چھان بین کا آپریشن جاری ہے, اور اس میں تقریباً 100 سے زیادہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. کئی جگہ پہ اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے, کئی جگہ لوگوں کو 1-2 جگہ مقابلے میں کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں. تو یہ سارا, اور اس میں جو ایک بڑا اہم پہلو ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ جو ملک میں اسلحہ, ناجائز اسلحے کی بھرمار ہے, اس پہ قابو پانا, اور وہ بھی ساری چیزیں جو ہے اس پہ آگے بڑھ رہی ہیں, اور یہ کامیابی سے آگے چل رہا ہے. اس میں بس 1-2 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ کسی کو اس قسم کی دل آزاری نہ ہو کہ ہمیں پروفائلنگ کی جا رہی ہے. کہیں ایسے خبریں ملی ہیں کہ ہمارے جو پختون بھائی ہیں ان کو زیادہ یہ محسوس ہوا ہے کہ ہر کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم سب کو چوکس بھی رہنا چاہیے, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں کوئی اجنبی آتا ہے اس کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ ابتدا ہے, بڑا اچھا آپریشن شروع ہوا ہے, آگے بھی چل رہا ہے. تو اس کے مضمرات پہ آپ مزید بات کرتے ہیں شیخ صاحب اور قاہرہ صاحب سے. قاہرہ صاحب, یہ جو ضرب عضب کی بات کی جاتی ہے, کیونکہ ضرب عضب کے ساتھ چلتے ہوئے ہم رد الفساد تک جو ہے پہنچے ہیں. ضرب عضب میں آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 سالوں میں 3,500 کے لگ بھگ جو ہے وہ مارے گئے. 992 کے قریب ہائیڈ آؤٹس جو ہیں وہ تباہ کی گئی, اور ہزارہ آپریشنز جو ہے وہ کیے گئے. کوئی 7,500 کے قریب IEDs اور کوئی 35,000 کے قریب راکٹس اور بامس. مطلب یہ اس کی تفصیلات ہیں, اور اس کا دائرہ جو تھا وہ صرف اور صرف فاٹا, آپ کی ایجنسیز اور کسی حد تک کراچی تک محدود تھا. مگر رد الفساد جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے. یہ پورے پاکستان پہ یہ آپریشن جو ہے لانچ کیا جائے گا. اس میں فوج ہے, اس میں نیوی ہے, اس میں ایئر فورس ہے, اس میں سیولین فورسز ہیں, اس میں آپ کے رینجرز ہیں, اور ان سب کو ملا کے جو ہے وہ آپریشنز پورے پاکستان میں کیے جائیں گے. ود اسپیشل جو فوکس ہے وہ پنجاب پہ ہوگا. اور آپ نے آج صبح پڑھا ہوگا کہ جو میٹنگ جو ہے ایپکس کمیٹی کی پنجاب کے حوالے سے ہوئی, جس کو چیف منسٹر پنجاب نے شیئر کیا, جس میں یہ بتایا گیا کہ رینجرز کس طریقے سے CTD کو اور پنجاب پولیس کو جو ہے وہ ہیلپ کریں گے تاکہ بہتر طریقے سے جو ہے یہ آپریشن ہو سکے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جس دن سے یہ رد الفساد والا معاملہ شروع ہوا, افغانستان کی سرحد جو ہے اس سے پہلے سے وہ بند کر دی گئی. وہاں پہ شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر دے دیا گیا ہے. لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب کئی ٹرک ادھر آتے تھے, ہمارا تجارت رک گئی ہے, لاکھوں روپے کا نقصان ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ
میں نے کہیں یہ بھی پڑھا کہ 2 لاکھ آدمیوں کا روزگار اس سے منسلک ہے. دیکھیں 2 لاکھ آدمی یہاں پہ کروڑوں لوگ ہیں جن کی سیکیورٹی کا تعلق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 لاکھ آدمیوں کی روزگار کا بہانہ بنا کے اور چند سو ٹرک ہمیں گنوا کے پاکستان کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کسی قیمت پہ نہیں کیا جا سکتا. اور اب یہ ناگزیر تھا کہ اس قسم کا آپریشن کیا جاتا, یہ ضروری تھا, یہ کرنا تھا, یہ وقت کی آواز تھی. حکومت نے بہت سی ڈیلیبریشنز کے بعد یہ اعلان کیا کہ اور عسکری اور جو سویلین قیادت ہے یہ دونوں ایک ہی پیج پہ تھے, جس کو دوبارہ آج وہ جو میٹنگ چیف منسٹر کی اور ایپیکس کمیٹی کی ہوئی اس میں دوبارہ اس کو وہ کیا گیا ہے کہ لوگ ڈویژنز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی سیویلین اور ملٹری میں کوئی کسی قسم کا. آج بالکل ان کے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی اس میں بالکل یہ بات واضح تھی کہ کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ دہشت گردی بڑا چیلنج ہے اور ہم نے اس کو اس سے لڑنا ہے, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, چاہے کوئی بھی نقطہ نظر ہو, مگر ایک چیز پہ سر ہم اکٹھے ہیں. لیکن شیخ صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ تو بڑی طویل ہے, ہاں, اور اس کی وجوہات بھی بہت طویل ہیں. پاکستانی پوری عوام جانتی ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کتنی دور تک یہ سرایت کی ہوئی ہے, بلکہ ہماری سوچوں سے بھی دور تک یہ سرایت کی ہوئی ہے. اب بہت سارے آپریشن مختلف ادوار میں شروع کیے گئے, جاری کیے گئے, اور ابھی جو لیٹسٹ آپریشن جس کا ذکر شروع ہو رہا ہے, جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں, وہ رد الفساد ہے. رد الفساد کا ایک ابو الفساد بھی تھا. سو ہمیں اس ابو الفساد کی جو پیدا کردہ فکر ہے اس سے جان چھڑانے کے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, جس کا میں بار بار ذکر کرتا رہتا ہوں. رد الفساد میں جو اس کا اسفیئر بتایا گیا ہے, اس سے پہلے رینجرز آپریشن سندھ میں بھی تھا, رینجرز آپریشن پنجاب میں بھی الاؤ کیا گیا, اپوزیشن کی بھی ڈیمانڈ تھی, حالات کا بھی تقاضا تھا, اور جو حادثہ ہوا پنجاب میں ہوا, سندھ میں ہوا, باقی جگہوں ان کی بدولت اب ہمیں آگے بڑھتے ہوئے اس کے دائرے کو بڑھانا ہے. بڑھاتے ہوئے ساری افواج پاکستان کے تینوں سیکشنز کو, نیوی, ایئر فورس, آرمی, رینجرز, ایف سی, باقی پولیس, لا انفورسمنٹ ایجنسی, ساری نیچرلی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہوں گی کیونکہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے زیادہ تر. اس کا دائرہ بڑھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کا جو صحیح روح ہے اس کے مطابق اس پہ عمل درآمد کرایا جائے گا. سو یہ جو ساری طرف سے ڈیمانڈ ہو رہی تھی, مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل عمل درآمد اگر کر لیا جائے تو اس کے صحیح ثمرات آ سکیں گے. وہ قومی یکجہتی, وہ قومی یکسوئی سوچ کی جس پہ جو اے پی سی کے فیصلوں کی صورت میں نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں سامنے آئی, اس کی مکمل سٹرکٹو سینسو اس پہ عمل درآمد کی ضرورت تھی. انفارچونیٹلی وہ ہمارا مطالبہ بھی بار بار یہ رہا. وزیر اعظم پاکستان نے بھی کئی دفعہ یہ کہا, اعلیٰ عدالتوں نے کہا, عسکری ذرائع نے کہا, اور اب باقاعدہ رد الفساد کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں گے. یقیناً اس کے آپریشن شیخ صاحب پنجاب کے اندر شروع کیے گئے, سندھ کے اندر شروع کیے گئے, ملک بھر میں, اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لاہور, کوئٹہ, پشاور, اور اس کے بعد 7 کے حادثے کے بعد ایک ٹالرنس لیول ہوتا ہے نا, وہ بند ہوا, ختم ہوا, اور اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ امیڈیٹلی جو بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ اس کو سیز کر دیا جائے, بند کر دیا جائے, عام طرف بند کر دی جائے, آمد و رفت بند کر دی جائے, لوگوں کی گاڑیوں کی آمد و رفت بند کر دی جائے. یقیناً اس سے پاکستان کا پورے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ ہے, افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہے. افغانستان بہت ساری ٹریڈ پہ پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ ہے, لیکن آپ نے ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ کہہ لیجئے یا ایک ٹیمپریری ایک ارینجمنٹ کے طور پہ آپ نے یہ سرحد بند کی ہے. سرحد بند کر دینے سے امیڈیٹلی یہ تو نہیں ہوگا کہ وہاں سے کوئی فوری طور پہ آج روزانہ کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے اور آج رک گئے تو نئے بندے نہیں آ سکیں گے. یہ سوچ یہاں بھی موجود ہے, ان کی سپورٹ وہاں سے تھی, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹینشن ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان ادھر بڑھ رہی ہے, ہمارا ایسٹرن بارڈر آلریڈی ٹینشن میں ہے اور ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ بھی اس ٹینشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے. ایران کے ساتھ بھی ہمارے بارڈر میں کوئی تلخی تو نہیں ہے, لیکن کمفرٹ لیول ہمارا بہت کم ہے. اسی لیے اب ہمارے پاس صرف ایک سیکشن ہے جو چائنا کا ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سیکشن کے اوپر پاکستان کے لیے خوشخبریاں ہیں یا وہاں سے کوئی تلخ صورتحال نہیں. افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے منسلک ہے اور پاکستان کے اندر امن اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر ہم یہ بات مکمل طور پر سمجھتے ہیں, کہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور بہتر کرنے کے لیے
ان کی ڈیمانڈز ہیں. اگر ہماری کوئی ڈیمانڈز ہیں تو ان کی بھی ڈیمانڈز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ افغانستان کے اوپر اپنی ڈیمانڈز تو مسلط کر دیں لیکن افغانستان جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور اگر ان کی ڈیمانڈ نان جینوئن ہے تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کا کوئی طریقہ پیدا کرنا چاہیے, ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. کرنا چاہتا ہوں قارا صاحب, میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہاں پہ دہشت گرد گروپ جو ہے وہ پاکستان, جب وہ ضرب عضب کی وجہ سے نارتھ وزیرستان سے ان کو اکھاڑ کے باہر پھینکا گیا تو وہ افغانستان چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ری گروپ کیا اور وہاں سے آئے ہیں اور وہاں سے آ کے حملے بھی کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کی بیسز بھی موجود ہیں اور اس کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. میں نے خود انڈین ٹی وی کے کلپ دیکھے ہیں جس میں ان کے جو جنرلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیں ایسیمیٹریکل یعنی کہ جو دہشت گرد گروپ ہیں ورچولی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دہشت گرد گروپ ہے ان کی مدد کرنی پڑے گی اور ان کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. تو اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس میں ہندوستان جو ہے وہ ملوث ہے اور اس میں وہ شامل ہے اور افغانستان کی جو بیس ہے اس کو استعمال کر رہا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حل کیسے کیا جائے. بارڈر جو ہم نے بند کیا ہے اس سے یقیناً ہم نے افغانستان کو ایک میسج دیا ہے کیونکہ بارڈر اتنا لمبا ہے کہ سارا بارڈر تو بند نہیں ہو سکتا اور جو دہشت گرد ہیں جو انہوں نے آنا ہے انہوں نے کوئی لنڈی کوتل یا چمن کے راستے تو نہیں آنا. انہوں نے تو تقریباً میرا خیال ہے کوئی 100 سے زیادہ پوائنٹ ہیں جہاں پہ آمد و رفت جاری ہے بارڈر پہ, تو وہاں سے بھی آ سکتے ہیں. لیکن ہم نے ایک میسج دیا افغانستان کو کہ بھائی اگر آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے تو پھر اس چیز کو آپ کی ٹریڈ کو باقی چیزوں کو شفقت صاحب پر افغانستان بھی تو آپ سے مطالبہ کر رہا ہے نا, وہ بھی مطالبہ کر رہا ہے. میں بتا رہا ہوں نا, میں اسی لیے یہی چیز کہنے لگا تھا کہ اب اس کو آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے. آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ مشترکہ طور پہ اس چیز کا مقابلہ کریں. ان کے بھی تحفظات ہیں, وہ کچھ چیزیں کہتے ہیں کہ جی آپ کے بارڈر سے یا آپ کے ملک میں کچھ لوگوں کو سینکچری ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کوئی سینکچری ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ فضا آپس میں بہتر نہیں ہوگی اس وقت تک بہتری نہیں آئے گی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں ملکوں کی فضا جو ہے آپس میں بہتر ہو اور اس بہتری کی فضا کے ساتھ مشترکہ آگے سٹیپس لیے جائیں. تو جی میں وقاص صاحب میں گزارش کر رہا تھا کہ یقیناً اس کے بہت سارے, یہ بڑا ڈیپر پہلو ہے, اس کے کئی سارے ڈائمنشنز ہیں اور یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے. ہمارا مسٹرسٹ دھائیوں کا ہے افغانستان کے ساتھ. اگر پاکستان کی یہ خیال ہو کہ ہم طاقت کے زور پہ اپنا جو سوچ ہے ان پہ مسلط کر پائیں گے, شاید یہ ممکن نہیں ہوگا. اگر ہمارا خیال ہوگا تو ہم یہ درست نہیں ہوگا کہ ہم مسلط کر لیں ان پہ. وہ کہتے ہیں صاحب اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے کچھ آپ کی مقامی ضرورتیں ہیں, آپ کی قومی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ آپ کی عالمی ذمہ داریاں بھی ہیں. آپ نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے, یہ بالکل درست ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. شفقت صاحب کو بات کرنا. جی شفقت صاحب. نہیں قارا صاحب, میں بریک پہ جانے سے پہلے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا. وہ ایک لحاظ سے آپ کی میں بات کی تائید کر رہا ہوں کہ آپ جغرافیہ تبدیل نہیں کر سکتے. افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے, ہمیشہ رہے گا. اس لیے ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہمیں شکوک بھی ہیں, ہمیں سب کچھ ہے. وہاں امریکہ بھی بیٹھا ہے, امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں, لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا مشترکہ لائے عمل بنائیں جس سے ہمارا تعلقات بھی بہتر ہوں, مسائل کا بھی حل ہو اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ہمارے لنکیجز ہیں وہ بھی خراب نہ ہوں اور ایک مل جل کے جو ایک کامن پرابلم ہے دہشت گردی کا اس کو حل کریں. میرا خیال ابھی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ بریک پہ چلتے ہیں. لیکن آخری جملہ کہتا چلوں کہ اس کے بہت سارے عالمی فورمز پہ بہت سارے ٹرائپیڈ ڈائلاگ ہوئے, امریکن نے ڈائلاگ کیے, جرگے آپ نے کیے, چائنیز نے اس میں انٹرونشن کی. یہ مسٹرسٹ بڑا پرانا ہے اور لیکن ہمیں ایک بات سوچ کے چلنا چاہیے ہماری حکومت کو بھی کہ تعلقات کی بہتری ٹرسٹ کے اوپر کھڑے ہونی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ہمیں اپنے تحفظات ایڈریس کرانے ہیں اور ان کے تحفظات ایڈریس کرنے ہیں. مگر جہاں پہ نیت کی خرابی ہو قائرہ صاحب, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. چلے اس کا علاج فوج کشی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد آ کے دوبارہ بات لیں. سر لیں, بالکل بریک پہ چلتے ہیں. فوجی عدالتوں پر اختلافات برقرار, اے پی سی طلب. جی ویلکم بیک. خواتین و حضرات, ہمارا آج کا دوسرا موضوع ملٹری کورٹس اور اس کے بارے میں ہونے والی اے پی سی سے ریلیٹڈ ہے. ملٹری کورٹس اس وقت ملک کے اندر بڑا مباحثہ اس پہ جاری ہے کہ فوجی عدالتیں
جو ہے وہ فوری طور پہ قائم کی جائیں. گورنمنٹ کی طرف سے نیگوسیشن جاری ہیں اور بہت ساری جماعتوں کے اس کے اوپر اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے تحفظات ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں شیخ صاحب کہ گورنمنٹ نے پہلے جب اس کا بل لیپس ہو رہا تھا, ٹائم تھا, اس کو تو ٹائم باؤنڈ بل تھا, یہ تو قانون تھا, تو اس قانون کو ختم ہونے سے پہلے اس پہ ٹائملی ڈیبیٹ اگر کر لی جاتی تو وہ ٹائملی ڈیبیٹ نے کسی طرف کنکلوڈ ہونا تھا اور اس پہ رسا کشی ذرا کم ہوتی. یقیناً سیاسی جماعتوں کے تحفظات جب یہ قانون بن رہا تھا اس وقت بھی تھے اور آپ کو پتا ہے ہماری جماعت کی طرف سے بڑا سیریس تحفظات تھے, بٹ ہم نے ان تحفظات کو ایڈریس بھی کیا اور باقی جماعتوں کو بھی کنونس کیا کہ نہیں یہ ایک ضروری عمل ہے, اس لیے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ بڑی جنگ لڑ رہی ہیں اور جو ہمارا نارمل جوڈیشل سسٹم ہے وہ بہت سارے لوگ جو پکڑے گئے ہیں جو زیر حراست ہیں ان کو کیس ان کے ٹرائل نہیں کر پا رہا اور ٹرائل نہ کرنے کی وجوہات کئی ساری تھی, اس پہ جانے کی ضرورت نہیں, قوم کو پتا ہے. اب جب ان کے کیسز ٹرائل نہیں ہوں گے تو پیچھے پائل اپ ہوتا جائے گا, وہ لوگ کہاں رہیں گے, ایک طرح کا وہ لا بھی وائلیشن ہو رہی ہوگی, تو پھر کیا کیا جائے. تو یہ ایک نیسیسٹی, ایک مجبوری کے عالم میں ملٹری کورٹس کا فیصلہ کیا گیا, 2 سال کا ٹائم رکھا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کلاسز بھی رکھی گئی, کیا گورنمنٹ یہ کرے گی. مثال کے طور پہ وٹنس پروٹیکشن پروگرام تھا, ججز پروٹیکشن پروگرام تھا, اس کی پروسیکیوشن کا ایشو تھا, کیونکہ جو یہ نارمل کرائم نہیں ہے, اس کرائم کے اندر ہونے والے لوگوں کے خلاف ایویڈنس ڈھونڈنا بھی ایک کوئی آسان کام نہیں. کئی جگہوں پہ آپ کو اسپیشل قانون سازی کی ضرورت تھی, وہ کام نہیں کیے گئے. لیکن جو بات زیادہ ضروری ہو گئی اس وقت وہ یہ ہے کہ جو پہلا قانون تھا, اگر آپ نے ملٹری کورٹس کو جاری رکھنا ہے تو پہلے قانون میں یہ جو اس کی ٹیررزم کی آپ وضاحت تبدیل کر رہے ہیں, اس وضاحت کے تبدیل کرنے میں بھی سیاسی جماعتوں کا, میری جماعت کا خاص طور پہ بڑا شدید تحفظ ہے. ہمیں پہلے بھی یہ بات کہی گئی, اس وقت بڑی ریزسٹنس تھی, لیکن ہم نے کہا کہ اس بل کے اوپر ہم اس وقت سائن کریں گے اگر اس کو مذہبی دہشت گردی کے حوالے سے لنک کر لیا جائے. اس وقت کیونکہ ملک کے اندر بڑا ایشو مذہبی دہشت گردی اور فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے, بالکل. اگر ہم اس کو قوم پرستی کے جو پہلو ہیں ان کو بھی اس پہ شامل کر لیں گے شفقت محمود صاحب اور شیخ صاحب, تو پھر اس کا سکوپ اتنا وائڈ ہو جائے گا اور اس کے خلاف بہت ساری آوازیں اٹھنی شروع ہو جائے گی. اور پھر اس ملک کے اندر انفارچونیٹلی ابیوز آف لا بہت ہوا ہے, ہماری جماعت کے خلاف بہت ہوا. ہم نے ماضی میں بہت سارے خصوصی قوانین تھے جو ہماری قیادت کے اوپر لگا دیے گئے جن کا تک نہیں بنتا تھا, باقی لوگوں پہ بھی لگے, ہمارے ادوار میں بھی شاید لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہوں. لیکن ابھی دیکھیں نا ریسنٹلی کیا ہوا, ڈاکٹر عاصم کا کیس, I'm not his lawyer, ڈاکٹر عاصم کا کیس ہوا. پہلے کہا گیا کہ جی ڈاکٹر عاصم کو ہم پکڑ رہے ہیں پوپا کے تحت, اس لیے کہ جی ان کے اوپر ٹیررزم کو ہاربر کرنے کا اور ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کی ان کے اوپر الزام ہے. 90 دن وہ حراست میں رہے. سارا ختم کرنے کے بعد اب ان کے اوپر وہ سارے چارجز جو ہیں وہ ایک جگہ رہ گئے, اب ان کو نیب نے پکڑ لیا. تو اس طرح کا قانون کا جو مس یوز ہے, کل آپ کے خلاف, پرسوں میرے خلاف, پرسوں شفقت محمود صاحب کے خلاف, اور کیوں نہ یہ ہم سمجھیں کہ کل آپ کے الائز حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کل ہمارے خلاف ہم آپ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, آپ ہمارے خلاف یہ کیسز, اور ایسا ہوتا رہا کہ ان قوانین کا استعمال کیا جائے. تو اس لیے ہمارا تحفظ بڑا سیریس اس پہ تھا. جی شفقت صاحب. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو فی الحال اس سے الگ رکھے, وہ ایک میں نے مثال دی, میں نے اس کو ملٹری کورٹس میں اس کا کیس نہیں ہے, میں نے مس یوز آف لا کی بات کی ہے. لیکن ویسے دیکھیں بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے معاملات میں تقریباً یونینیمٹی ہے. میں تھوڑے سے آپ کو سٹیٹسٹکس دے دیتا ہوں. ٹوٹل کیس جو ٹرانسفر ہوئے تھے ملٹری کورٹس کو وہ 348 تھے, جن میں سے 293 ڈیسائیڈ ہو گئے اور کنوکشن ریٹ 99.6 تھا, یعنی کہ تقریباً 100% سوائے ایک کے سب کو سزا ہوئی, اور اس میں جن کو پھانسی کی سزا ہوئی وہ 161 تھے. انفارچونیٹلی صرف 13 کو پھانسی ہوئی, باقی جو ہے وہ سسٹم میں ابھی چل رہے ہیں. اور منسٹری آف انٹیریئر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ منسٹری آف انٹیریئر میں کیوں اتنے زیادہ کیس جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ افادیت جو ہے ملٹری کورٹس کی تو وہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو کام انہوں نے کرنا تھا عام عدالتوں کو بہتر کرنے کا وہ تو کیا نہیں نون لیگ نے, اس لیے ابھی بھی ضرورت ہے اور اس پہ تقریباً اتفاق ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب انہوں نے مسودہ لائے پہلا, اور میرے پاس اس مسودے کی کاپی موجود ہے, اس کے اندر جو انہوں نے ڈیفینیشن دی وہ ہمیں سب کو قبول تھی, اور خاص طور پہ جس چیز پہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا کہ جو لوگ اس حد تک جاتے ہیں کہ وہ اپنے دین کا نام استعمال کر کے دہشت گردی کرتے ہیں, یا وہ ایک فرقہ واریت کے آڑ میں دہشت گردی کرتے ہیں,
تو ان کو خاص طور پہ آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا ایک لحاظ سے مذہب کا خدا نہ خواستہ حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے ان کو اپنے مذموم مقاصد کی خاطر۔ لیکن حکومت کے اوپر جب پریشر پڑا مذہبی جماعتوں کا، پتہ نہیں کیوں پریشر پڑا، بھئی مذہبی جماعتوں کو اس سے کیا اعتراض ہے کہ جو لوگ اس قسم کا استعمال کر رہے ہیں، غلط مذہب کا نام دے کے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے جب کیا تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ اپنا جو پہلا مسودہ بنایا تھا اس کو چینج کر دیا، اور اس کو چینج کر کے وہ چیز جو ہے بیچ میں سے نکال دی۔ تو بات یہ ہے کہ اس پہ ہمیں اعتراض ہے، ہمیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جو پہلے مسودہ بنا تھا وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، اس کے اوپر اگر آگے پیش رفت ہوتی ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اور ملٹری کورٹس کے کانسیپٹس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ہر دوسرے چوتھے دن اپنا جو سٹانس ہے حکومت اپنا تبدیل کرے اور پہلے کچھ کہے اور بعد میں کچھ کہے۔ اب اس پہ پیپلز پارٹی میں نہیں یہی بات سے شیخ صاحب آپ نے اپنا نقطہ نظر اس پہ رکھیں گے، میں نہیں بات میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جو پہلے سے موجود قانون تھا اگر اس میں صرف ٹائم لیمٹ بڑھانی ہوتی تو کسی کے لمبی کنٹروورسی میں نہ جایا جاتا۔ چل پہ اے پی سی میں ہو رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلیں یہ بہت جو گفتگو آپ نے اور شفقت صاحب نے کی اس میں بہت سی چیزوں سے میں ایگری کرتا ہوں، بہت سے ڈس ایگری کرتا ہوں، وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیل۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تھریٹ بھی ہمارے سامنے ہے، حکومتوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہیں، آپ کی حکومت سے بھی ہوتی رہی ہیں، ہم سے بھی ہوئی ہوں گی۔ کیا اس وقت ملٹری کورٹس، یہ جو سٹیٹسٹکس ہمارے سے شفقت صاحب نے شیئر کیے ہیں، ان کے تناظر میں اور حالات کے تناظر میں کیا یہ وقت کی اہم ضرورت نہیں ہے؟ اس پہ پھر آپ کا دوبارہ ٹائم مانگنا سوال کے اوپر اور کیا جواب دیجئے، پر ایک وقفہ مجھے کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں اور آپ اپنی گفتگو یہیں سے جاری رکھیے گا، یہ بڑا اہم موضوع آپ نے چھیڑا۔ ڈیفینیٹلی لیتے ہیں ایک وقفہ جی۔ لاہور میں پی ایس ایل کا فائنل، سیکیورٹی رسک ہوگا یا دانشمندانہ فیصلہ؟ آپ دیکھ رہے ہیں نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا۔ جی ویلکم بیک۔ جی شیخ صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تناظر ہے، جو حالات ہیں اور جو سٹیٹسٹکس جیسے میں نے پہلے کہا شفقت صاحب نے ہم سے شیئر کیے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے آپ کی میں اس بات سے بھی ایگری کروں گا کہ 2 سال کے بعد اگر ہم پہلے تھوڑی ڈیبیٹ کرتے تو شاید کنسنسس ڈیولپ کرنے میں اتنا ٹائم نہ لگتا۔ 7 اجلاس ہو چکے ہیں اس حوالے سے، ملٹری کورٹس کی توسیع کے حوالے سے، جو بے معنی ہے، اور خصوصاً پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ٹائم مانگا کہ جناب آپ ہم 4 مارچ کو اے پی سی جو ہے وہ بلانا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹائم دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا اس تناظر میں کوئی بھی چیز وہ اس وقت ملٹری کورٹس کی جو اہمیت ہے اور ضرورت ہے اس سے بڑی ہے؟ اے پی سی اب جب گورنمنٹ آپ سے تمام پارٹیوں سے بیٹھ کے نیگوشیشنز کر رہی ہے تو وہ بھی ایک سارٹ آف سب کو ساتھ لے کے چلنے والی بات ہے، ان کو ان کی انپٹ لینے، اور پھر جیسے ڈرافٹ کا آپ نے ذکر کیا میں اس سے بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ تو کیا یہ تھوڑی سی پوائنٹ سکورنگ والا معاملہ نہیں ہے سر؟ کہ دیکھیں نا ہم اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اور ہم، لیٹس بی ویری فرینک، اچیو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں سر کہ ہم نے ان دہشت گردوں سے لڑنا ہے، اور بحیثیت قوم، بحیثیت سیاسی قیادت اس ملک کی اپنے جو پیٹی ایشوز ہیں، اختلافات ہیں، ان کو ختم کر کے ہم نے عسکری قیادت کو یہ اعتماد دینا ہے کہ آپ یہ آپریشن کریں اور ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اس کو جو ہے بالکل انجام تک پہنچانے میں ہر طریقے سے آپ کو سپورٹ۔ شیخ صاحب نہ اس میں پیٹی سیاست ہے اور نہ اس میں ہم کوئی چھوٹے موٹے موضوعات کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں، ایشو اور ہے۔ رائٹ، ایشو یہ ہے کہ جب ساری قوم نے ساری قومی قیادت نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ ملٹری کورٹ ایک ناخوشگوار سا ایشو ہے لیکن ضرورت ہے، اور آج بھی وہی صورتحال ہے۔ گورنمنٹ کی نیگلیجنس، نالائکی، کمزوری اپنی جگہ کے جو کام کرنے تھے وہ نہیں کیے، جو اس پہ سٹیپس لینے تھے وہ نہیں لیے، جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اے پی سی سے، ہم یہ ہو سکتا ہے اب یہ ایجنڈا تو اے پی سی میں ڈسکس ہوگا، میں اپنی پارٹی کا ایجنڈا یہاں تو انفولڈ نہیں کر سکتا، آپ نے بڑے اسمارٹلی مجھ سے ایجنڈا پوچھ لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اے پی سی کا ایجنڈا بیسیکلی کیا ہو سکتا ہے، میں اب یہ تو ایگزیکٹلی نہیں بتا سکوں گا، لیکن کیا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے، اوکے ہم یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں
کہ اس پہ کنسنسس بلڈ ہو. ہم اس کو تنازع کا سبب نہیں بنانا چاہتے. دیکھیں نا شیخ صاحب, قومی ضرورت ہے, کون سی جماعت ہوگی جو اس قومی ضرورت سے غیر آگاہ ہوگی یا اس کے راستے کی رکاوٹ بنے گی. لیکن یہ بات بھی درست ہے شفقت صاحب, ایک منٹ ذرا, ایک گزارش یہ بھی ہے کہ کیوں چند لوگوں کے یا چند جماعتوں کے دباؤ پہ, جو آپ کے اتحادی ہیں, آپ ان کے دباؤ پہ اپنی ڈیفینیشن کیوں بدلی ہے؟ یہ ہمارا تحفظ ہے, اور کل آپ انہی کے دباؤ پہ کل ہمیں رگڑا لگا دیں, پھر ہم کیا کریں گے؟ اس ملک کی سیاست میں, ایک میں بات کرتا چلوں, اس ملک کی سیاست میں اتحادی حکومتی پارٹیوں کو بلیک میل کرتے چلے آئے ہیں. اس کی ایک مثال آپ کی حکومت بھی تھی, ایک مثال شاید ہماری حکومت بھی ہو سکتی ہے, اور ایک مثال کے پی کے میں بھی بیٹھی ہے جماعت اسلامی کے جو اتحادی ہیں. یہ اچھی مثال نہیں ہے. چلے اینی وے, ہمارے پاس تو نمبر بڑا کم تھا, آپ کے پاس بڑا نمبر ہے قمر صاحب, اور اس میں ساری جماعتیں آپ کے ساتھ. آپ جو ہے ہمیشہ شیخ صاحب آپ اگلا موضوع چھیڑنا چاہتے تھے, ٹائم بڑا تھوڑا ہے. جی شفقت صاحب, میں یہ چاہ رہا تھا کہ اب ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے تو نہیں آپ چھیڑ دیں. میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ آپ کے اے پی سی بلانے کے محرکات پہ کسی وقت پھر بات کریں گے. ضرور کیجیے گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ ایک دن بات آپ نے کی بھی تھی, آپ کو تو جگت لگانے کا شوق ہے نا, ہماری قیادت کے اوپر ضرور لگائیے گا, پھر ہم بھی لگائیں گے, پھر نہ کہیے گا شکایت ہوئی ہے. لیکن آپ دونوں کی آپ کے محرک, آپ مجھے پتا ہے آپ نے کیا کہنا ہے نا شفقت صاحب, اس لیے تو ٹھیک ہے, وہ کبھی شغل کی باتیں کریں گے. بٹ وقاص صاحب ایک نیا موضوع چھیڑنا چاہتے ہیں. جی وقاص صاحب. قائد صاحب, خوشخبری ہے, نیا موضوع بھی ہے, خوشخبری بھی ہے. ویسے تو آپ لوگ ہماری کیا حکومت کو رگڑتے رہتے ہیں, چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو, بٹ آئی مسٹ انفارم یو کہ جو پی ایس ایل ہے اس کا فائنل جو ہے وہ لاہور میں ہوگا. یہ ساری قوم کے لیے ایک خوشخبری ہے. 3 مارچ 2009 کو جو ہے, جو سری لنکن ٹیم کے اوپر اٹیک ہوا تھا, جس کی وجہ سے کرکٹ پاکستان سے رخصت ہو گئی اور انٹرنیشنل دنیا نے منہ موڑ لیا. اب 5 مارچ کو وہ کرکٹ واپس جو ہے وہ پاکستان میں آئے گی. یہ شو کرے گا ریزالو آف اسٹیٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان, پاکستان کی تمام قیادت, چاہے وہ عسکری ہے چاہے وہ سیاسی ہے, کہ ہم دہشت گرد قوتوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی قوت اتنی بڑی نہیں ہے جو اس قوم کا حوصلہ توڑ سکے, اس قوم کی قیادت کا حوصلہ توڑ سکے. یہ قوم کرکٹ بھی کھیلے گی, اور یہ قوم جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی کھیلے گی اور لڑے گی, اور ان کو پتہ چلے گا کہ جو ہے وہ ان کا ہم کیا حشر کریں گے بحیثیت قوم. تو میں نے کہا یہ ایک اچھی خبر ہے, آپ نے ہمیشہ ہمیں لتاڑنا ہے, تو چلیں کوئی آن دس سائڈ جو ہے. اس میں خبر تو اچھی ہے. میرا خیال ہے کہ دہشت گردوں کو ایک پیغام جانا چاہیے, بالکل ہم ان سے مروب نہیں ہوں گے, اور وہ جو خوف کی فضا پیدا کرنا چاہیے تھے. ٹیررزم کا مطلب کیا ہے؟ خوف پیدا کرنا, اور وہ خوف جو ہے وہ اس سے مروب نہیں ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ون آف, یعنی کہ ایک دفعہ کا ایک ایونٹ ہوگا جس کے لیے ساری پولیس سب کچھ موبلائز ہوگی, اور یہ سب کچھ اس میں شاید عسکری ادارے بھی ساتھ شامل ہوں, اور اس کے بعد ہم یہ ڈیمونسٹریٹ کر لیں گے. تھوڑا سا رسک ہوگا اس میں, تو یہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں اب دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے, اور اس کو نارملسی کے لیے ٹھیک ہے ایک آدھا ایونٹ اس قسم کا کرنا چاہیے ایک پیغام دینے کے لیے سمبولکلی, لیکن تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں رسک بھی ہے, اور اس میں خدا نہ خواستہ پرابلم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اچھا ہے, آگے بڑھنا چاہیے. اس ایشو پہ ہمیں آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے. نہیں, اس حد تک شکریہ. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے گزارش ہے, بالکل یہ ایک اچھی بات ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں پی سی بی کو بھی, گورنمنٹ کو بھی. قوم ہماری کرکٹ کو کھیل سے کچھ زیادہ سمجھتی ہے. اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کو کچھ کھیل سے زیادہ سمجھتی ہے. کرکٹ کے اندر ہم ہندوستان کو بھی گرانا چاہتے ہیں, ہم دنیا سے لڑنا بھی چاہتے ہیں, اور دہشت گردوں کو پیغام بھی دینا چاہتے ہیں. اب ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک پہ چلتے ہیں, اس کے بعد آپ شروع کیجیے گا. ٹھیک. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا. سیاست کی بساط